की थी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर सोई तो 10 बजे उठी और नाश्ता करके कमरे में आते ही अपना बैग पैक करने लगी। वो साथ साथ कुछ गुनाती जा रही थी। सुमेरा इसे बुलाने आई तो दरवाजे में ही रुककर इसे देखने लगी। मलीहा को इसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ तो इसने खुद ही खुले दरवाजे पर दस्तक देकर इसे मुतवज्जो कर लिया। मलीहा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और इसे देखकर मुस्कुराई। वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। सुमेरा कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। क्या बात है, जब आई तो उलझी हुई सी थी, अब जा रही हो तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ खुश तो हूँ, वो इठलाई फिर बोली, मगर तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, शादी के बाद तो और भी निखर गई हो। लाइट पर्पल कलर की हल्की सी कढ़ाई वाले कपड़ों में मलबूस मेहंदी लगे, हाथों की कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ पहने, हल्की सी ज्वेलरी में दिल नापे का रूप लिए सुमेरा को देखकर इसने कहा। जवाबन सुमेरा ने इसे गहरी नजरों से देखा। मेरा निखार तो शादी की वजह से है मगर तुम क्यों खिली जा रही हो। सुमेरा ने कुछ फासले पर बैठी कपड़े तह करती मलीहा को ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर इसका चेहरा ऊपर उठाया, जिसके गालों की सुर्खियां और भी गुलाबी हो रही थीं। मलीहा ने इसके हाथ अपने हाथों में लेकर जज से कहा, मोहब्बत से। क्या? सुमेरा उछल ही तो पड़ी। मलीहा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, हाँ, अगर मोहब्बत होने से पहले मुझे पता चल जाता कि मोहब्बत इतना खूबसूरत एहसास है तो कभी पैरों मोहब्बत हो जाने के ख्याल से खौफज़दा न रहती। मगर इजहार तो अब भी मुश्किल ही लगता है। मगर मोहब्बत हुई किससे है? क्या नूरुल हुदा से? पूछने के साथ इसने अंदाज़ा भी लगाया। इसके गलत अंदाजे पर सुस्त होकर बोली, इनसे मोहब्बत हुए तो ज़माने बीत गए, अब तो ये भी नहीं याद कि कब हुई थी। मगर वजदान का नाम ना ले सकी तो चुप होकर यूं ही बेडशीट की देखी शिकने दूर करने लगी। सुमेरा ने इसके लहजे को समझा नहीं, इसके लफ्ज़ों को अपने अंदाजे की तस्दीक समझकर छेड़ने के से अंदाज में बोली, लगता है इन्हें भी तुमसे मोहब्बत है। कल वलीमा हुआ और आज लेने आप पहुंचे, एक दिन मजीद तुम्हें हारे बगैर नहीं रह सके। आदि भाई आ गए हैं। नूरुल हुदा के आने का सुनकर इसने फिर और किसी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर नीचे भागी चली आई। इसे आता देखकर मुनीर हसन की किसी बात का जवाब देते नूरुल हुदा ना सिर्फ चुप होके बल्कि ध्यानी में ही खड़े भी हो गए। मलीहा इसी तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। इसकी रफ्तार देखकर नूरुल हुदा के साथ ही सोफे पर बैठे आफाक को खदशा हुआ कि सीधी इनके गले लग जाएगी। नूरुल हुदा भी इसकी तेज़ी पर बौखला गए थे, पर इनसे 2 कदम के फासले पर मलीहा ने अचानक ही ब्रेक लगा लिए। अपनी गैर इरादी हरकत पर वह शर्मिंदा हो गई थी, इसीलिए कुछ बोल भी नहीं पाई और नूरुल हुदा ने इसके बोलने का इंतज़ार भी नहीं किया। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखकर पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं और बाबा जान का क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ और बाबा जान का हाल भी बेहतर है। फिर इसे खड़े देखकर कहने लगे, बैठ जाओ, और वो फ़ौरन बैठ गई। नूरुल हुदा भी वापस अपनी जगह बैठते बोले, जी मामू जान, आप क्या कह रहे थे? वो इनकी बातचीत का सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ वहीं से जुड़ गया। दोपहर के खाने के बाद वो अपना बैग लेने कमरे में आई तो एकदम से वजदान का ख्याल आ गया। इतने दिनों से तो वो यहीं था, पर आज सुबह से नज़र ही नहीं आया था। वो बैग लिए नीचे आ गई। नूरुल हुदा सबसे रुखसत लेकर इसका बैग उठाया, फाक के साथ गेट से निकल गए। सबसे मिलती वो सुमेरा तक आई। सुमेरा पल भर को इसके गले लगकर बोली, अल्लाह हाफिज़। अरे ये क्या तरीका है? मलिका छनबे से बोली तो इसने कहा, तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें एतराज़ क्या है? वैसे तो मैं जब भी आती थी तो जाते वक्त तुम कैसे रोकती थी? थोड़ी देर ठहर जाओ, अच्छा शाम को चली जाना, और आज कितने आराम से मुझे भेज रही हो। एक बार भी नहीं रोका, क्योंकि मैं जानती हूँ आज मेरे रोकने से तुम नहीं रुकोगी। इसके नरूठेपन के जवाब में सुमेरा शोखी से बोली, पर वो सादगी से कहने लगी, ठीक कह रही हो, मुझे आज बहुत दिन हो गए हैं, अब और नहीं रुक सकती। फिर अल्लाह हाफिज़ कहकर गेट की तरफ जाने लगी। इसी वक्त वजदान अंदर आया। इसने मलीहा को देखा, फिर पीछे खड़े सब लोगों को, आप जा रही हैं? पहली बार वो सबकी मौजूदगी में इससे बराह रास्त मुखातिब हुआ था। हाँ, इसने कहा। मलीहा, अब आ भी जाओ, नूरुल हुदा इंतज़ार कर रहा है। फाक ने गेट से अंदर मुंह करके कहा तो कुछ कहे बगैर वो बाहर निकल गई। मेरी खातिर झूठ बोलते बोलते मुझसे भी झूठ बोलना सीख गई हैं। कार की खामोशी में मलीहा की खफगी भरी आवाज़ सुनाई दी थी। वो इसकी तरफ मुड़े और कोई वजाहत मांगे बगैर बोले, आई एम सॉरी। मलीहा ने इन पर एक खफा सी निगाह डाली और मुंह फेर लिया। इसकी खामोशी को महसूस करके वो फिर बोले, मलीहा, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, माफ़ी मांगने की नौबत ही क्यों आई? वो यूं ही रुख मोड़े बोली, फिर इनकी तरफ देखते हुए कहा, जानते हैं मैंने आपका कितना इंतज़ार किया था? जानता हूँ। वो हल्के से मुस्कुराए, फिर आए क्यों नहीं? कभी कभी ये एहसास बहुत सुकून देता है कि कोई आपके इंतज़ार में बेचैन है। मलीहा ने सर झुकाकर धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा,
صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ اپنی بات کہہ کر منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے ڈیش بورڈ سے ایک انویلپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ملیحہ نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، بنا انویلپ میں رکھا کاغذ نکال کر پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے چہرے پر جوش کے آثار نظر آنے لگے۔ آخر وہ ان کا بازو دبوچ کر زور سے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہادی بھائی، جب مجھے پتہ چلا کہ آرٹ کونسل نے مصوروں کے لیے ایگزیبیشن ارینج کرنا چاہتی ہے تو میں نے مذاق مذاق میں ہی اپلائی کر دیا، پر میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ واقعی؟ وہ بہت دل سے حیران ہوئی۔ ہاں، اور پتہ ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ لیٹر میں سے کچھ پڑھتے ہوئے ایک دم ہی چپ ہو گئی۔ اسے خیال آیا جب اس نے انویلپ میں سے لیٹر نکالا تھا تو کھلا ہوا تھا۔ وہ مشکوک سے انداز میں بولی، ہادی بھائی یہ انویلپ آپ نے کھولا تھا؟ اب وہ مزید ایکٹنگ کا ارادہ چھوڑ کر ہنستے ہوئے بولے، سوری اگین ہادی بھائی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کو اور بابا جان کو نہیں بتایا تھا۔ وہ بری طرح چڑ گئی۔ نور الہدیٰ کہنے لگے، انویلپ پر آرٹ کونسل لکھا دیکھ کر میں ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا، مگر میں نے بابا جان کو نہیں بتایا۔ تم انہیں اپنا سرپرائز دے سکتی ہو، آپ مجھ سے کچھ مت کہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں سننی۔ اسے روٹتے دیکھ کر انہوں نے سڑک پر ایک طرف گاڑی روک دی۔ ملیحہ، انہوں نے آواز دی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ ادھر دیکھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کان پکڑ کر بولے، سوری، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا تو ملیحہ نے جھٹکے سے ان کے ہاتھوں کو الگ کر دیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ میں برا ہوں؟ وہ یوں بولے جیسے ان کا برا ہونا ناممکنات میں سے ہو، تو وہ ایک دم ہی ہنس پڑی۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نور الہدیٰ ریلیکس ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی نور الہدیٰ بابا جان اور ملیحہ کو اسٹڈی میں چھوڑ کر گئے تھے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے۔ آئیے بابا جان اور ملیحہ، تم بھی آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے۔ باہر آ کر انہوں نے بابا جان سے کہا، جائیے، آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور الہدیٰ نے فوراً اس کا بازو پکڑ روکا۔ بابا جان کی وجہ سے رک گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کے کمرے میں گئے اور ملیحہ نے شور مچا دیا، مجھے بھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیں ہادی بھائی، برتھ ڈے تو یاد نہیں رہا، اب بڑے آئے ہیں برتھ ڈے گفٹ دینے والے۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اس نے اچانک ہی ان کے ہاتھ میں دانت گاڑ دیا۔ نور الہدیٰ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا، مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوطی رکھی۔ جنگلی بلی کہہ کر حساب ہی برابر کر دیا، خود ہی ہوں گے جنگلی بلی، بلکہ بلے۔ سخت برا منایا گیا تھا، آخر نور الہدیٰ نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جاؤ۔ اور وہ بھاگتی ہوئی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی، پر گھستے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ، اس نے ہاتھ سے آتش دان پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الہدیٰ بولے، یہی تو ہے بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ، یہ تو میری تصویر ہے۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ ہاں، اور مجھے بابا جان کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں، اس کے مقابلے میں اور کوئی تحفہ قبول بھی نہیں کرتا۔ بابا جان نور الہدیٰ کے کہتے ملیحہ کے پاس آئے اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولے، اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے 7 سال راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی ہیں۔ اور اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر وہ فوراً ہی اس جذباتی کیفیت سے باہر بھی آ گئے۔ میں لان میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آؤ۔ وہ تو چلے گئے، مگر ملیحہ اب بھی اسی کیفیت میں تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا، آخری بار کب بابا جان نے اپنی بے ساختہ شفقت کا اظہار کیا تھا۔ سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا۔ جواب ہی نہیں آیا۔ نور الہدیٰ نے اسے گمسم دیکھ کر ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کہاں گم ہو؟ ملیحہ نے رخ بدلنے کے ساتھ ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا، شوخی سے بولی، میں سوچ رہی ہوں ہادی بھائی کہ میری تصویر اچھی آئی ہے یا میں سچ مچ اتنی ہی خوبصورت ہوں۔ نور الہدیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، تمہاری تصویر بھی اچھی آئی ہے اور تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ آپ بٹرنگ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ وہ انہیں تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی، یہ چھوڑو اور بتاؤ تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو؟ کبھی نہیں، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ نور الہدیٰ بھی اس کے پیچھے باہر آئے۔ کیا مطلب کبھی نہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایگزیبیشن میں آئے، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں آئیں گے، تو پھر بتانے کا کیا فائدہ؟ وہ رکی نہیں اور یوں ہی چلتے ہوئے ان سے باتیں کرتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا جان نہیں آئیں گے؟ بس میں جانتی ہوں۔ بیکار اندازے مت لگاؤ، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر انہوں نے منع بھی کر دیا تو میں انہیں منا لوں گا۔ آپ مناتے کہاں ہیں، آپ تو دھاندلی کرتے ہیں۔ اس نے بچے کی طرح منہ بنایا تو وہ روب سے بولے، میں جو بھی کروں، مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گی؟ نہیں تو میں بتا دوں گا، بس ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے ہادی بھائی، بابا منع کر دیں گے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو نور الہدیٰ جھنجھلا گئے، ایک تو تمہاری سوئی کہیں بھی اٹک جاتی ہے، اب جاؤ ذرا چائے کا بندوبست کرو۔
اور چائے خود ہی بنانا تمہارا چہیتا بہادر تو جو شاندار سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتی کچن میں چلی گئی اور وہ بھی باہر لان میں آ گئے۔ کچھ خاص خبر چھپی ہے؟ چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے شام کا اخبار دیکھتے بابا جان سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ انہوں نے اخبار نور الہدا کی طرف بڑھایا، جسے پکڑنے کے لیے نور الہدا نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور کہا، ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے اور ملیحہ کہتی ہے کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مانتے ہو اس کی؟ اخبار والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بولے تو نور الہدا نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ تمہیں ملیحہ کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ نور الہدا بھی گڑبڑا گئے اور بوکھلاہٹ میں کچھ بول ہی نہ سکے تو انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا، مگر کچھ دن پہلے یہ خیال میرے ذہن میں آیا، کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ نور الہدا سے پہلے گڑبڑائے ہوئے تھے، اب تو بالکل ہی سٹ پٹا گئے۔ بابا جان رکے نہیں، کہنے لگے، یوں تو شاید میں اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تم دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوستی بھی۔ پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نور الہدا اب سنبھل چکے تھے، مگر اپنی دو ٹوک فطرت کے باوجود وہ بابا جان کے سامنے ملیحہ کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچا گئے۔ بابا جان نے بھی ان کے گریز کو سمجھ لیا تھا۔ میں تمہاری ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں، بے شک ملیحہ میری بیٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا ہی بیٹا سمجھا ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ بولو، وڈ یو لائک ہر؟ آئی لو ہر۔ بابا جان کی بات سے تقویت پا کر وہ اپنی فطری انداز میں بے جھجک بولے تھے۔ بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیے، مگر ان کی مسکراہٹ سے نروس ہوئے بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا، مگر اس کے باوجود میں نے ملیحہ سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اب وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ محبت کرتے ہو پھر بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ملیحہ ایسا نہیں سوچتی۔ نہیں سوچتی، مگر سوچ تو سکتی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے، پھر کہا، وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے اور مجھے نہیں لگتا اسے اس رشتے میں کسی کمی یا گنجائش کا احساس ہوتا ہے۔ اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت سادہ اور معصوم ہے، پھر کم عمر بھی ہے، اور اسی لیے ان باتوں کی طرف اس کا دھیان نہیں، مگر بچی بھی نہیں ہے۔ دھیان دلایا جائے تو گنجائش بھی نکل آئے گی۔ بابا جان چپ ہوئے تو نور الہدا نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ملیحہ سے اس کی مرضی معلوم کر لیجیے گا۔ لیکن بابا جان، اگر وہ انکار کر دے تو پلیز اسے مجبور مت کیجیے گا۔ بابا جان نے ان کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ اگر نہ کر دے گی تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور بے نام مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ دکھ تو ہوگا، مگر میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی ہوئے تھے کہ ہاتھ کی پشت پر ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکایا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی اور جھکنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل کر ان کے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ ملیحہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی تھی، مگر اس نے نور الہدا کا آخری جملہ سنا تھا اور جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس نے ایک کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار اپنے اور ملیحہ کے بیچ تان دیا۔ یہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ایک لاشعوری کوشش کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ ان کے چہرے سے ان کی اور نور الہدا کی بات چیت کا مفہوم اخذ کر لے، مگر ان کی لاشعوری حرکت ملیحہ کو تازیانے کی طرح لگی تھی۔ تحقیر کے شدید احساس نے اس کی حسیات ہی سلب کر دی تھی۔